सैयदुना उवैस बिन आमिर अल-यमनी अल-क़रनी रहिमहुल्लाहु ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम खैरुत ताबिईन में से है। अच्छा, ये लफ्ज़ है उवैस। हम वैसे बोल रहे होते हैं अवैस, अवैस लफ्ज़ नहीं है। जो अलिफ है ना, जिसे अरबी में हमजा कहते हैं, उसके ऊपर पेश है, फिर वाव के ऊपर ज़बर है, उवैस। ठीक, इनका नाम था उवैस बिन आमिर और कबीला मुराद से ये ताल्लुक रखते थे यमन में, और उसकी सब ब्रांच थी कर्न। उसकी वजह से इनको अल यमनी अल करनी कहा जाता है। रहिमहुल्लाहु ताला व रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम। अहले सुन्नत में मेरे भाइयों 4 ताबईन ऐसे हैं जिन्हें उलुल अज़म ताबईन कहा जाता है। यानी ताबई कौन? जो सहाबा इकराम और रिज़वान की सोहबत इख्तियार करते हैं, उनकी पैरवी इख्तियार करते हैं, जिनका मर्तबा सहाबा इकराम के बाद सबसे ज्यादा है इस उम्मत में। जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर ज़माना मेरा, उसके बाद उनका जिन्होंने मुझे देखा, मेरी सोहबत इख्तियार की, यानी सहाबा का, उसके बाद उनका जिन्होंने उनकी ज़ियारत की या सोहबत की, और उसके बाद उनका जिन्होंने उनकी ज़ियारत और सोहबत की, यानी सहाबा, ताबईन और तबा ताबईन। इनको खैरुल कुरून, बेहतरीन ज़मानों के लोग। इसका यह मतलब नहीं कि उस ज़माने में जो था वो अच्छा ही था, ऐसा नहीं, यानी डोमिनेंट लोग अच्छे लोग थे। तो उन्हीं में से सैयदुना उवैस भी हैं। और जो खैरुत ताबईन हैं, जो ताबईन के ग्रोह में सबसे अफजल लोग हैं, उनमें 4 बंदे हैं। नंबर 1 सैयदुना उवैस बिन आमिर अल-क़रनी। नंबर 2 सैयदुना हसन बसरी। नंबर 3 सैयदुना सईद इब्न जुबैर। और नंबर 4 सैयदुना सईद इब्न मुसय्यब। ये 4 उलुल अज़म ताबईन में से हैं, और इनमें भी टॉप ऑफ द लिस्ट सैयदुना उवैस है, क्योंकि सही मुस्लिम की हदीस के अंदर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको खैरुत ताबईन में से फरमाया है। वो आगे मैं इंशाल्लाह हदीसें बयान कर दूंगा। और ये ऐसी शख्सियत हैं जिन पे सुन्नी और शिया दोनों का इत्तेफाक है। ये इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि उवैस इब्न आमिर अल-क़रनी को सुन्नी और शिया दोनों बुजुर्ग ताबईन में से मानते हैं। लिहाजा ये उनकी, यानी जो आप खुसूसियात गिनवाएंगे उसमें प्रोटोकॉल में एक ये भी चीज़ है। वरना सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट जिस लेवल पे उतरा हुआ है, यहाँ पे तो सहाबा भी अपने अपने लोगों ने मने हुए हैं, सवाए चांद देख के जो कॉमन है। तो वहाँ पे ताबईन भी अगर कोई कॉमन होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक एजाज़ है जो सैयदुना उवैस इब्न आमिर अल-क़रनी रहिमहुल्लाह ताला को हासिल है। तो अवैस करनी जो थे ना, ये भी यमन के रहने वाले थे। शाम और यमन जिसके लिए दुआएं की गई, यमन के रहने वाले कबीला मुराद की सब एक शाख थी कर्न, उसके साथ इनका ताल्लुक था। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही मुस्लिम में ऊपर तले इकट्ठी 3 हदीसें हैं उवैस करनी के बारे में। पहली हदीस जो सही मुस्लिम में है वो 6490 है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। आपने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के बारे में क्या फरमाया था। वो कॉन्टेक्स्ट हदीस का यूं शुरू होता है कि अहले कूफा का एक वफ्द अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया। उनमें एक ऐसा बंदा भी था जो सैयदना उवैस का मजाक उड़ाया करता था, हालांकि उनके कबीले का था। तो सैयदना उमर की आदत थी, जब भी हज के मौका पर लोग आते थे ना, तो ज़ाहिर है लोग फिर आपको आके मिलते भी थे। आप हर साल ही हज किया करते थे, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत भी हो जाएगी, और वो उनके लिए पीरो मुर्शिद भी थे, बैत भी की हुई थी, सब कुछ था, सहाबी भी थे। तो उस वफ्द, जब भी कोई वफ्द आता ना, तो खुसूसन कूफे से, तो हज़रत उमर फारूक की आदत थी उनसे पूछा करते थे
کہ بھئی تم میں سے کوئی شخص اویس ابن عامر کو جانتا ہے؟ تو وہ جو بندہ حضرت اویس کا مذاق اڑایا کرتا تھا نا، ان کے قبیلے کا بندہ، آج بھی دیندار لوگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، پاگل ہیں، فنیٹکس ہیں، یہ تو نہیں ہے بالکل ہی دنیا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اچھا جی دین دنیا ساتھ لے کے چلو، حالانکہ جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے نماز بھی انہوں نے کبھی پڑھی ہوتی ہے، اور آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں دین دنیا ساتھ، یعنی 24 گھنٹہ میں سے 12 اللہ کے لیے، 12 دنیا کے لیے، نہیں، 1 گھنٹہ نہیں دے سکتے 5 نمازوں کا وہ ملا کے کمبائن۔ تو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین، تو پوچھا کہ تم اہل قرن میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں قرن میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا تھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یمن میں سے ایک آدمی آئے گا اویس بن عامر، اس کی ایک والدہ ہے جس کی خدمت کی وجہ سے اس سے مشغولیت ہے، یعنی وہ میری خدمت میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکا، کہ اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اور اس کی ماں کا کوئی اور ایسا رشتہ دار نہیں جو اس کو لک آفٹر کر سکے۔ اس کے جسم پر برس کی بیماری کے داغ تھے، پھر اس نے اللہ سے دعا کی تو وہ جسم سے داغ جاتے رہے، اب صرف 1 درہم کے برابر داغ اس کے جسم پہ باقی ہے، اس بیماری کا، وہ بیماری اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ہے، اور تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے اپنی مغفرت کی دعا اس سے کروائے۔ اچھا نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت کی دعا کروائے، استغفار کے الفاظ ہیں، اپنے لیے استغفار کروائے کہ وہ اللہ کے حضور تمہارے لیے استغفار کرے۔ اس سے اگلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے 6491، اس میں الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، بے شک تابعین میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا۔ اب خیر التابعین خود ہی نبی علیہ السلام نے گریڈنگ کر دی، جس طرح ہم گریڈنگ کرتے وقت سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، تو تابعین میں ٹاپ پہ کون؟ اویس ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، تو وہ خیر التابعین میں سے ہے۔ تم میں سے جو شخص اس سے ملے اپنے حق میں دعائے مغفرت کروائے، اور وہ شخص ایسا ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کسی معاملے میں اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا دینا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے گا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو بیان کر کر کے نا اپنے نانگے پیروں کو لوگ ثابت کر رہے ہیں۔ سر جن کو نماز نہیں آتی، تجوید کے ساتھ اذکار نہیں آتے، وضو غسل کا طریقہ صحیح طریقے سے نہیں آتا، ان کے بارے میں یہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ تو ان درویشوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے دی تھی، اپنی عبادت کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو انہوں نے مٹایا ہوا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے سارے مریدوں کو نہ لے جائیں، کتنے ایک ہی جا کے پتہ چلے گا۔ یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اتنے متکبرانہ جملے بولتے ہوں کہ تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، جن کی طرف منسوب بھی کیا انہوں نے بھی نہیں یہ بولا ہوا، ہم ان کو نہیں کرٹیسائز کر رہے، ان کے جو یہ فالوورز ہیں نا ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیوں جھوٹی باتیں ان کی طرف تم لوگوں نے منسوب کی۔ اچھا جو تیسری حدیث ہے نا صحیح مسلم کی 6492، وہ بڑی لمبی حدیث ہے اور بڑی رکت انگیز حدیث ہے، اور وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے۔ اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے، اویس ابن عامر بھی ان میں سے ہے۔ وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے، خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگ تھے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا، اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس۔ تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں۔ قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں۔ اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے؟
اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، بوڑھی ماں کا، ان کا جی ہاں، اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی، پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی، اور صرف ایک درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا، تم وہی ہو؟ ان کہا جی میں وہی ہوں۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے۔ ہائے 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 ہائے، ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے، سر آپ ذرا امیجن کریں تو، اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لو، اللہ وہ قسم بھی پوری کر دے گا، تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے، ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان، مرتبہ تو ظاہر ہے وہ۔ تو پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو، تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی۔ یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے، جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو، جس پہ اس کی فضیلت ہو۔ اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی، ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے، بخاری میں بھی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی، جو جنت میں ایک مقام ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں، تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھائی ہے کیا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے۔ تو جو مفضول، یعنی ہم مفضول ہیں، اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے۔ بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں، کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر، حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا، وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، یہ جو حدیث تھی نا 6492، اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس، میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے؟ ہم میں سے کوئی ہوتا کہتے حضور ضرور لکھے۔ ہائے ہائے ہائے، سر جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے، ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں۔ پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا
اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی ہے. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی، اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی. تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کس ضرب والے وہ لوگ ہیں. یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے. وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئے. آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بناؤ. تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں. جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی گئی تھی. الحمدللہ. اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدل حاکم میں آتا ہے کہ وہ 37 ہجری میں جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اس وقت ان کی عمر 63 ایئرس تھی. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ حضرت علی کے آلموسٹ ہم عمر ہی تھے، 3 سال ہی چھوٹے تھے. کیونکہ مولا علی جب شہید ہوئے اس وقت ان کی بھی آلموسٹ عمر 63 ایئرس تھی، 63 یا 64 تھی. تو وہ جنگ صفین کے 3 سال کے بعد 40 ہجری کے اندر سیدنا علی شہید ہوئے ہیں. سیدنا اویس ابن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں المستدل حاکم کی ان احادیث میں ملتا ہے کہ انہوں نے مولا علی نے جب جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ کون ہے جو بیعت کرے موت کے اوپر کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، تو ان میں اویس کرنی بھی شامل تھے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور انہی حاکم کی احادیث میں آتا ہے کہ جنگ صفین کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فوجی نے بلند آواز سے پوچھا کیا تم میں اویس ابن عامر ہیں حضرت علی کے سپورٹرز میں، لڑنے والوں میں؟ تو بتایا گیا کہ ہاں. تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ تابعین میں سب سے بہترین شخص اویس ابن عامر القرنی ہے. اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حضرت معاویہ کی فوج چھوڑ کے حضرت علی کی طرف آ گیا. وہ اس بات پہ جس طرح کہ عمار ابن یاسر کی وجہ سے کتنے لوگ آئے. حضرت معاویہ جنگ کیوں ہارے تھے صفین؟ کیونکہ جب عمار ابن یاسر کو لوگ دیکھتے تھے نا حضرت علی کی طرف، اور پھر بعد میں وہ شہید بھی ہو گئے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. تو پھر لوگ ان کے بڑے قریبی ساتھی بھی حضرت معاویہ کا ساتھ چھوڑ گئے شہادت عمار کے بعد. رہا معاملہ دانت توڑنے والا، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ تو بہت کچھ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب تو ان کے دانت توڑنے چاہیے اگر شریعت میں اجازت ہوتی کہ جو یہ جھوٹے واقعات بیان کر. یہ اس قسم کی ساری کہانیاں جو آپ کو یہ رو رو کے علماء دین بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کہانیوں کا جو موجد ہے نا وہ شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری ہے، جس نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء، جس کو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں، اور اس کتاب کے حوالے فضائل سنت میں بھی ہیں اور فضائل اعمال میں بھی ہیں. اس نے اویس کرنی کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں غزوہ احد میں چونکہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے 4 دانت شہید ہو گئے تھے. قرآن میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے پھر دعائے ضرر بھی نکل گئی تھی. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت بھی دے سکتا ہے. اور اسی خالد بن ولید کو بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی ملا ہے. وہ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اور پھر صرف لقب نہیں ملا، پھر رومن اور پرشین امپائر پہ اللہ نے مسلط کیا ہے اس پیگن کو، ایک بت پرست کو مسلمان بنا کر رومن اور پرشین امپائر الٹوائی ہیں.
سیدنا خالد بن ولید میرا آپ کلپ دیکھ لیں، تو وہ دانت شہید ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں اس کی یاد میں حضرت ویسے کرنی نے اپنے دانت توڑ دیے، اور اتنی بڑی کہانی لکھی فرید الدین عطار نے کہ مولا علی اور سیدنا عمر جب ملنے گئے ویسے کرنی کو، تو ویسے کرنی نے ان کو تانا دیا اس بات کا، میڑا ماریا کہ تواڈے دانت سلامت نے، میں دیکھو پان لے جے میں وڈا عاشق رسول جے۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر جو مولا علی اور سیدنا عمر کی توہین کرتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ ان لوگوں کا آپس میں کوئی کمپیریزن ہے مرتبے کا؟ اور وہ مولا علی کہ جس کا بیعت ہو کر جنگ صفین میں اس کے جھنڈے کے نیچے اس کا مرید بن کے اویسے کرنی شہید ہو رہا ہے، اس اویسے کرنی کے نیچے آپ مولا علی کو لگا رہے ہو، یعنی دیکھیں کدھر تک بات جاتی ہے۔ وہ مولا علی جس کے بارے میں سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک الحاکم میں، کچھ حصہ ترمذی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہے۔ اور دیکھیں کہاں کہاں ملا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہی چیزیں کر کے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اگر ان کو ہم اوپر لے آئیں گے تو پھر ہم اپنے بابوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں ترقی دے کر ہیرارکی میں۔ نہیں، انج نہیں ہوئے گا سر۔ اب ادھر ایک چیز اللہ نے بھیج دی ہے جو آپ سے کوئی غصے سے بات نہیں کرتی، صرف ریکویسٹ کرتی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تو تیرے دل سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں۔ تو یہ بالکل صراحتاً توہین ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تصوف میں کشف المحجوب کتاب علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری نے لکھی، جو فرید الدین عطار سے بھی 300 سال پہلے لکھی گئی، انہوں نے بھی ویسے کرنی پہ چیپٹر باندھا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، اور وہ تھوڑی علمی شخصیت ہے تو ان کو بھی شرم آئی کہ میں اس طرح کا واقعہ نہ لکھوں۔ فرید الدین عطار نے بعد میں یہ لکھا ہے، یعنی ایون تصوف کی کتابیں بھی جو سینئر کتابیں ہیں، سینئر بزرگوں کی لکھی ہوئی، ان میں بھی یہ واقعہ نہیں ہے۔ اب کئی علماء ہیں جنہوں نے، ایون بریلوی مکتبہ فکر کے عالم میرے استادوں میں سے ایک ہیں، میں نے بہت کچھ ان سے لرن کیا ہے، مفتی اکمل صاحب، انہوں نے خود ڈینائی کیا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ بکتا ہے۔ اس کو زیادہ بیچا ہے شیعہ نے اپنے ماتم کے جواز میں، اس میں ماتم کے حق میں جو یہ 3 دلائل دیتے ہیں، میرا کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچے، آپ لکھیں ماتم کے حق میں دلائل، اہل تشیع کے علماء کو میں نے جواب دیا، اس میں ایک دلیل یہ پکڑتے تھے، اور میں نے ان کو اینٹی وینم والا جواب دیا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ مولا علی بڑے عاشق رسول ہیں یا ویسے کرنی؟ مجھے تو ویسے یہ سوال کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن ہمیں بعض اوقات اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ کا خون نہیں رکتا تھا، تو مولا علی ایک ڈھال میں پانی لے کر آئے تھے، الٹا کر کے وہ پیالہ ہی بن جاتا ہے، اور وہ پانی نبی علیہ السلام کے زخم پہ ڈالتے تھے، اور سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی، اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک بوریا جلا کے اس کی راکھ اس پہ رکھی، اینٹی سیپٹک بھی ہوتی ہے، خون بھی روک دیتی ہے، تو خون رک گیا تھا، وہ مولا علی تھے۔ تو میں بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ جس مولا علی نے اپنے سامنے نبی علیہ السلام کے دانت شہید ہوتے نہ صرف دیکھے بلکہ مرہم پٹی کرنے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے تو اپنے دانت نہیں توڑے، اگر یہ کوئی عشق کی نشانی ہوتی تو وہ پوری کر لیتے۔ اور نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں، انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے۔ تو ویسے کرنی نے اگر یہ کیا ہے تو کون سا کمال کیا ہے؟ کیے ہی نہیں، جھوٹ ہے، کہ ان کی طرف بالکل غلط منسوب کیا ہے۔ سیدنا اویس ابن عامر اس سے بری ہیں، ان کی فضیلت کے لیے کتنی حدیث تو میں نے بیان کر دی ہیں۔ آپ جعلی روایتیں بیان کریں گے کسی کو اوپر کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ رہا کیلا، تو سر شیخ گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیں کہ یہ کیلا کس صدی میں دنیا میں آیا، تو وہ آپ کو کیلے کی ہسٹری بتا دے گا۔ سر کیلا تو لاکھوں سال سے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ شیخ گوگل کی بات نہ مانیں، تو سر قرآن میں سورۃ الواقعہ کھول کے دیکھ لیں، قرآن میں کیلے کا ذکر ہے، طلح ممدود، کیلوں کے گچھوں کا ذکر ہے، یعنی جنت میں یہ کیلے دیے جائیں گے۔ تو کیلوں کا اگر ذکر قرآن میں آیا تو ان سے مخاطب تھا اللہ تعالیٰ، جن کو پتا تھا کیلا کسے کہتے ہیں۔
تو صحابہ کرام کے زمانے میں کیلا تھا، لوگ کھاتے تھے، ویسے کرنے کے لیے کیلا نازل نہیں ہوا، کیلا بہت پہلے کا نازل ہوا تھا. تو یہ بھی بالکل کہانی ہے، اور یہ اتنی بڑی کہانی ہے، یہ کسی صوفی نے بھی نہیں لکھی ہوئی. وہ دانت توڑنے والی تو فرید الدین اطہار نے پھر لکھی نہ، وہ کہانی کہیں لکھی ہوئی بھی ہے جعلی. یہ وہ کہانی ہے جو عوام نے گھڑی ہے. سر عوام کو بھی حق ہے نا، جب بابے گھڑتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک سر ساڑی بھی ایڈ کر لو، اسی کیوں پیچھے رہ جائیے. تو انجانے میں ویسے کرنی کے اس واقعے سے یہ باقی سارے صحابہ کی توہین کر جاتے ہیں کہ ویسے کرنی کو بڑا عاشق رسول تھے ایز کمپیئر ٹو ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے، وعلیہم السلام اجمعین کے. کیونکہ جن کے سامنے دانت ٹوٹے ہیں ان کا پہلا حق ہے کہ وہ اپنے دانت توڑیں اگر یہ کوئی نیکی کا کام ہے. یہ تو اپنے آپ کو تکلیف دینا تو یہ تو حرام ہے، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے جس نے مردے کی بھی ہڈی توڑی نا، گویا اس نے زندہ کی ہڈی توڑی. مردے بندے کی بھی آپ ہڈی نہیں توڑ سکتے. تو کوئی بندہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے نقصان پہنچائے گا، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ وہ دین کا مذاق اڑائیں گے آپ کے یہ سارے واقعات سن کے کہ کانوں میں سے دھواں نکلے گا.